प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ फौजी शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। और लिसनर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। और ये मौसम कुछ बदल गया है, यानी कुछ क्या बहुत ज़्यादा बदल गया है, गर्मी है और गर्मी के मौसम में अपना कैसे ख्याल रखना है आप जानते तो हैं। पानी का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है और बाकी भी जो मेजर्स हैं बताए जा रहे हैं और जिस क्राइसिस में आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह इसमें से निकलते जा रहे हैं और कुछ ही अरसे में बिल्कुल हम फ्री होंगे इंशाल्लाह। और ये कि मगर ये कि वो तमाम मेजर्स हमें अपनाने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाथ धोते रहना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का सब बातें तो हैं और होती रहेंगी। और ये कि उसके साथ साथ इन तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन्हें अपनाते हुए हम इस क्राइसिस से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और लिसन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहबान और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात भी करते हैं। और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं बहुत बार इस पर बात की, मगर आप ही की तरफ से ये हमें दोबारा बार बार कहा जाता है कि प्लीज़ आप इस पर ही बात कीजिए। अब वो क्या है? वो हम कहेंगे बीमारी तो है ही, मगर वो ऐसी बीमारी है कि अगर हम उस पर काबू तो पाया जा सकता है, मगर किस तरह से अपना जो लाइफस्टाइल है उसे तब्दील करके या और क्या कुछ किया जा सकता है, इस बारे में हम आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ पर, मगर आज उसकी जो पेचीदगियां हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन पर हम बात करेंगे। और लिसनर्स, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहबान, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सदीक मशहूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हम आपके साथ हैं। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटीज़ के या शुगर के हवाले से। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सदीक मशहूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं और हमेशा की तरह हमारी मालूमात में इजाफा होगा। और जिस तरह कि मैंने कहा कि हम डायबिटीज़ पर बहुत बार बात करते हैं, मगर ऐसे महसूस होता है कि हर बात कोई ना कोई जो नया पहलू है उसमें से निकल आता है। तो आज थोड़ा सा हम आपसे ये पूछेंगे, ये लेवल्स वगैरह वैसे तो हमारे लिसनर्स मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह से जान भी चुके हैं और उन्हें याद भी होंगे, फिर भी हम रेपिटेशन करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पर हम ज़्यादा बात करेंगे। और वो सब और भी जैसे ये क्राइसिस है उसके हवाले से भी कुछ हम ज़रूर बात करना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो पेशेंट हैं, ख़ास तौर पर ये जो क्रोनिक डिजीज़ की बात की जाती है उसमें सर फहरिस्त जो है वो डायबिटीज़ है या शुगर के हवाले से जो पेशेंट हैं उन पर भी हम बात करना चाहेंगे। जी। और लिसनर्स, हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। आप कोई भी सवाल पूछना हो तो हमारे साथ आ सकते हैं 44874299 और 44131280। व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कीजिए। कोई सवाल पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है और 666222107। आप इस पर हमें कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछिए, तो डॉक्टर साहब जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, जैसा कि सभी लोगों को इल्म है कि डायबिटीज काफी कॉमन बीमारी है जिसमें जो है शुगर जो है बढ़ जाती है और हमारी जो बॉडी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है। और ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी से होता है जी। और इसके अलावा भी जो है बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, जैसे कि वजन का बढ़ जाना है और आपके फैमिली हिस्ट्री है जिसमें जिन फैमिलीज में ज्यादा है तो रिस्क फैक्टर वो भी एक होता है। तो अमूमन दो किस्म की डायबिटीज हम क्लासिफाई करते हैं, एक टाइप 1 बोलते हैं और एक टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 1 जो डायबिटीज है उसका जो है ताल्लुक पैनक्रियास से होता है। जो पैनक्रियास यानी जो हम लोग उर्दू में उसको फेफड़ा बोलते हैं, लबलबा जो बोलते हैं जी जी। जो इंसुलिन को बनाता है हमारे जिस्म के अंदर, तो वो उसके अंदर खराबी आती है तो वो इंसुलिन पैदा नहीं होता उसके अंदर जरा भी, तो उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है और अक्सर ये बच्चों में होता है जी। लेकिन अडल्ट्स में भी हो सकता है, ऐसा ये नहीं कि, लेकिन कॉमन जो है बच्चों में प्रेजेंटेशन होता है इसका। दूसरी किस्म की जो डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है जिसके अंदर
शुरुआत में तो हमारा जिस्म जो है ज्यादा इंसुलिन बनाता है, क्योंकि शुगर बढ़ना शुरू होती है तो इंसुलिन भी ज्यादा बनता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद हमारा जो लबलबा तो वो थक जाता है, तो फिर वो उतना इंसुलिन, उतना जो डिमांड जितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से वो कोप अप नहीं कर सकता, तो उसकी वजह जो है वो डायबिटीज हो जाती है। ठीक। और आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन की जो है कमी भी होना शुरू होती है। सही। तो ये 2 किस्म के मेजर डायबिटीज हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में डायबिटीज है। इसके अलावा जो है कुछ मेडिसिन से, बाज मेडिकेशन है, मसलन स्टेरॉइड, इससे भी डायबिटीज हो सकती है और दीगर और भी मेडिसिन हैं। डॉक्टर साहब एक बात यहाँ पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि ये बच्चों में टाइप 1 है, तो किस एज तक अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो हम कहेंगे कि टाइप 1 है? कितनी एज तक? फिलहाल तो ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो 30s में हैं, 40s में हैं, फिर भी टाइप 1 डायबिटीज उनके अंदर मालूम हो रहा है। अच्छा। तो क्या वो उसी वक्त डायग्नोज होती है या पहले से होती है तो हमें पता ही नहीं चलता? नहीं, बिल्कुल न्यू डायग्नोसिस है। पहले से वो ठीक ठाक थे और सडनली फिर उनके अंदर डायबिटीज हो जाती है। अच्छा। तो टाइप 1 जो होती है सडन होती है, सडनली, यानी पेशेंट पहले ठीक रहता है, यानी अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ 1-2 महीने से जो है, 1 महीनों से उनको जो है वजन का कम होना, पेशाब का जो है फ्रीक्वेंसी, पेशाब बहुत ज्यादा आना, थर्स्टी यानी प्यास ज्यादा लगना, ये सिम्टम्स वो लोग बता सकते हैं आपको, या पेट में दर्द होना, ये सब सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। यूजुअली सडनली होता है। अमूमन बच्चों में, यानी आप समझ लीजिए 10 ईयर्स के अंदर ज्यादातर डायग्नोसिस हो जाता है बच्चों के अंदर। अच्छा। 10 ईयर्स, लेकिन ऐसे कोई कट ऑफ डेट नहीं है। ये 20 साल में भी हो सकती है, 30 ईयर्स में भी हो सकती है, इसका कोई ये नहीं है। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो हम बोलते थे कि यूजुअली अडल्ट्स में होती है, हम पहले बोलते कि 30+ लोगों में अक्सर होती है। जी। लेकिन आजकल जो है जो लाइफस्टाइल जो काफी चेंज हो गई, उसकी वजह से जो है आजकल यंग एडोलेसेंट्स जो हैं, जो 15-20 साल, 18 साल, 12 साल, वैसे बच्चों में भी आजकल ये टाइप 2 भी डायग्नोस हो रही है। और अक्सर वो बच्चों का वजन ज्यादा होता है और फैमिली में हिस्ट्री होती है डायबिटीज की। ठीक। ये सारे चीजें होते हैं, समझिए। तो सबसे कॉमन तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 90% जो है टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है जी। और टाइप 1 जो है 10% है, खाली उतना ये नहीं है। तो डायबिटीज में देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया कि इसकी कॉजेस काफी मुख्तलिफ हैं। एक तो जेनेटिक कॉजेस हैं, जिसके अंदर फैमिली में किसी को अगर डायबिटीज है, वालिदैन को अगर है, तो बच्चों के अंदर हिस्ट्री रिस्क ज्यादा हो जाता है डायबिटीज का। जी। तो लाइफ टाइम रिस्क अगर वालिदैन में अगर है, तो लाइफ टाइम रिस्क जो होता है बच्चों में होने का जो 5 to 10 टाइम्स, 5-10 गुना ज्यादा हो जाता है शुगर हो जाने का। फैमिली हिस्ट्री जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा जो हम लोग बोलते हैं एथनिसिटी, जैसे कि आप किस मुकाम से ताल्लुक रखते हैं, आप एशियन हैं, अफ्रीकन हैं, तो ये लोगों में भी जो है ज्यादा डायबिटीज पाई जाती है कंपेयर टू दूसरे लोग जो हैं, दूसरे कंट्रीज के लोग हैं। अच्छा। एशियंस में ज्यादा होती है? एशियन डिसेंट की जो हैं, अफ्रीकन्स हैं, और हिस्पैनिक्स जो अमेरिका में, जो साउथ अमेरिका में, जो मेक्सिको वगैरह हिस्पैनिक्स जो होते हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा डायबिटीज है। इसकी कोई खास वजह है या ये बस जेनेटिक कॉजेस, मतलब ये जेनेटिक है, समझिए इसमें। ठीक। और दूसरा वजह जो होती है, अहम जो वजह होती है डायबिटीज होने की, वो लाइफस्टाइल। जो अगर हम लोग कंटिन्यूसली जो अनहेल्दी डाइट कर रहे हैं और कोई एक्सरसाइज पे कोई ध्यान नहीं है और वजन हमारा बढ़ रहा है, जितना वेट होना चाहिए उससे काफी गुना अगर बढ़ गया वेट, तो ये भी चांसेस डायबिटीज का काफी बढ़ा देता है होने का। जी। और अक्सर, और तीसरा जो है प्रेगनेंसी है। बाज प्रेग्नेंट लेडीज को जो है, जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज का लेबल देते हैं जी। तो ये अक्सर डायबिटीज टेम्पोररी होती है, और ये जैसे ही बच्चा डिलीवर हो गया तो डायबिटीज खत्म हो जाती है। लेकिन ये औरतें जिसके अंदर ये प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है, ये भी ज्यादा रिस्क में होते हैं। ये रिस्क पर होती हैं, रिस्क में होते हैं कि लेटर जो है इनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाए। तो ये जो है इन शॉर्ट जो है डायबिटीज के बारे में। इनके जो सिम्टम्स हैं, वैसे तो सभी लोगों को मालूम है कि अक्सर जो है ज्यादा सिम्टम्स, जब तक बीमारी ज्यादा सीवियर नहीं होती, सिम्टम्स नहीं आते, नहीं पता चलते। जी, नहीं पता चलता। तो टाइप 2 वाले हजरत, जो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट, उनके अंदर तो सिम्टम नहीं के बराबर हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम हो सकते हैं। अगर उनके अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया, या कुछ स्ट्रेस हो गया, या कुछ हार्ट की बीमारी पेश आई, तो उनके अंदर जो है टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि आंखों का ब्लरिंग ऑफ विजन होना, यानी आंख नजर सही नहीं आना जी, और जो है थर्स्टी होना, ज्यादा प्यास का ज्यादा लगना, और पेशाब का ज्यादा आना, और वजन भी कम हो जाना, ये सारे अलामत हो सकते हैं। ठीक, ये सारी अलामतें जो हो सकती हैं जी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हमारे साथ हैं
یہ ہیں احمد رضا اور واٹس ایپ پر ہمارے ساتھ ہیں. سلام کہہ رہے ہیں آپ کو اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیملی میں جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے. میری مدر کو بھی ڈائبٹیز ہے مگر یہ کہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنے جو ہیں ان کی بھائی ہیں یا سسٹر ان کی بھی کہ وہ کوئی بھی ڈائبیٹک نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو فیملی ہسٹری جو ہے بہت اسٹرانگ ہے تو ان میں زیادہ پرسنٹیج ہوتی ہے, رسک پر زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم رسک پر ہیں یا ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. جی اگر کسی کے فیملی میں اگر ڈائبٹیز کی ہسٹری نہیں ہے جی تو ڈیفینیٹلی آپ کا رسک جو ہے لیس ہے بنسبت کے جو حضرات کی فیملی میں ہسٹری ہے. جی دا بیسٹ سب سے اچھی چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر مثلاً جیسا کہ آپ کی عمر ایج اگر 35 ایئرس اگر ہے تو آپ سالانہ جو ہے اسکریننگ کر سکتے ہیں آپ شوگر کے لیے. اچھا نمبر 1 چیز اسکریننگ. ٹھیک ہے. تو آپ ہر سال ایک بار جو ہے آپ وہ مختلف میں آپ کو ٹیسٹ بتاؤں گا یا آپ رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ کر لیجئے گھر پر مثلاً. ٹھیک ہے. یا اگر آپ کو سمٹمس ہو رہے ہیں اور آپ شوگر گھر میں چیک کر لیے 200 کے اوپر اگر آ رہی ہے ایک سے زائد بار اگر آ رہی ہے تو موسٹ لائکلی آپ کو ڈائبٹیز ہے. ٹھیک جی. دوسرا ٹیسٹ ہو سکتا ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر. ٹھیک ہے. تو فاسٹنگ کا مطلب ہے 8 سے 10 گھنٹے آپ رات میں کچھ بھی نہیں کھائیں, اب آپ نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے. تو اس کے بعد صبح میں آپ نہار منہ آپ جب آپ جا کے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کی شوگر اگر نارملی جو ہے 100 کے نیچے ہونا چاہیے, وہ نارمل ہے فاسٹنگ شوگر. اچھا ٹھیک جی. اگر 100 سے 126 کے بیچ میں ہے تو ہم اس کو جو ہے پری ڈائبٹیز کی رینج بولیں گے, یعنی انکریز رسک آف ہیونگ. ضروری نہیں ہے کہ ڈائبٹیز میں تبدیل ہو جائے لیکن رسک زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. اور اگر 126 کے اوپر اگر ہے تو پھر ہم اس کو ڈائبٹیز لیبل کر دیں گے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس میں جی سوری ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گی تھوڑا سا کہ یہ جیسے پری ڈائبٹک آپ بات کرتے ہیں یا پری جو اس میں یہی زیادہ رسک پر ہیں یا یہاں پر ہم اس کو روک سکتے ہیں کہ جیسے نیکسٹ ڈائبٹک میں چینج نہ ہو یا یہ کیا امپورٹنٹ ہے؟ امپورٹینس کیا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن کریں آپ. بالکل یہی جو ہے اسٹیج ہے. سمجھیے آپ ڈائبٹیز کے بھی اسٹیجز ہیں جی. تو یہ بہت ارلی اسٹیج ہے. اگر ہم اس اسٹیج میں اگر ہم یعنی ڈائبٹیز ہونے سے پہلے اگر ہم اس کو پکڑ لیے اسکریننگ سے جی تو یعنی پری ڈائبٹیز کے رینج میں اگر شوگر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو ریورس کرنا بہت آسان ہے. ٹھیک. ڈائبٹیز کو ہم ریورس کر سکتے ہیں اور اس کے جو ہے اس کی جو سمپل جو ہے جو طریقہ ہے یعنی ہم لوگ جو ہے 3-4 اس کے جو فیکٹرز ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہیں. جو رسک فیکٹرز ہیں جیسے کہ وزن ہے تو ہم کو ڈائٹ اور ہیلدی لائف سٹائل کی ایڈوائز دیتے ہیں جی. اور اگر اسموکنگ ہے تو اسموکنگ بند کرنے کی ایڈوائز دیتے ہیں تاکہ ان کا رسک اور کم ہو. اور ان کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرتے ہیں. بلڈ پریشر اگر زیادہ ہے تو بلڈ پریشر کا بارے میں ان کو ایڈوائز دیتے ہیں. تو یہ کافی جو ہے مختلف 3-4 جو طریقے ہیں اور خاص کر میں کہوں گا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز اس میں سب سے اہم رول ہے ان کا. تو اگر ڈائٹنگ اور ایکسرسائز پہ اگر آپ کا امپورٹنٹ اگر آپ اسٹریس کرے اور 7 to 8-10% اگر آپ وزن لوز کرتے ہیں اور آپ اپنی ہیلدی باڈی ویٹ میں ریٹرن کرتے ہیں تو چانسز آف ڈیولپنگ یعنی ڈائبٹیز ہونے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں. 60 to 70% چانس کم ہو جاتا ہے. اچھا ڈائبٹیز ہونے کا. مطلب یہ سارا زیادہ تر ہمارے جو لائف اسٹائل اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل بے شک. جی اگر ہم ڈائبٹیز کی جب بات کرتے ہیں باقی بھی بیماریاں ہیں ایسی مگر یہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑا سا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اگر ڈائبٹیز مثلاً جو ہے 50% اگر جو ہے جینیٹکس اگر اس کا کاز ہے جی جی تو 50% لائف سٹائل ہے. اچھا اچھا اچھا. تو لیکن ہم لائف سٹائل اگر ہماری زبردست رہی, ایکٹیو ہیلدی لائف سٹائل رہی, ڈائٹ صحیح رہی تو ہم اس لائف سٹائل سے ہمارے جینیٹکس کو بیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اگر ہمارے جینیٹکس میں انکریز رسک بھی اگر ہے لیکن ہماری لائف سٹائل اگر ہم اس کو صحیح کر لیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ڈائبٹیز کو ہے نا کئی سالوں تک ہونے سے بھی روک سکتے ہیں. خدا سے ہوئی بھی تو بہت ہی مائلڈ ڈائبٹیز اور اس کو مائلڈ پر ہی رکھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک. بلکہ ڈائٹنگ سے ریورس بھی کر سکتے ہیں. اچھا ریورس بھی کر سکتے ہیں. بالکل یہ بہت اچھی بات. ڈائبٹیز یہ ریسرچ ہمارے حمد میں جو ہے اس کے بارے میں ٹیسٹ ریسرچ ہوئی ہے کافی کہ ڈائبٹیز کو کیسا ریورس کیا جائے. جی. تو
स्टडी होने के बाद वो जो है इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश हुआ है जी जी, और उसके बाद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है डायबिटीज रिवर्सल क्लिनिक भी इफ्तिताह होंगी हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन में इंशाल्लाह ताला। मगर ये कि थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे रिवर्स किया जा सकता है, वो तो हम आपके साथ इंशाल्लाह तब आएंगे और जो क्लिनिक्स होंगे रिवर्सल क्लिनिक उस पर तो बात होगी और आपके पास पेशेंट, मगर अभी भी जैसे कुछ पॉइंट्स हैं या किस तरह से आप उसे देख रहे हैं? सबसे पहले कि जो भी शख्स जिसके अंदर प्री डायबिटीज है या डायबिटीज अर्ली स्टेज में अगर है, जैसे कि न्यूली डायग्नोज हैं जी, वो लोग काफी मोटिवेटेड होना जरूरी है इसके लिए। अच्छा ठीक, वो लोग अगर मोटिवेटेड नहीं है, हम लाख एडवाइस दें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई शख्स मोटिवेटेड है एंड दे आर रेडी टू चेंज, डेफिनेटली काफी एडवाइस हैं हमारे पास, अच्छे डाइटिशियंस हैं हमारे पास, जो है एक्सरसाइज के बताने वाले एक्सरसाइज थेरेपिस्ट हैं हमारे पास। तो ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का जो है रोल है इसके अंदर। एक शख्स आपको ट्रीट नहीं करेगा, काफी लोग मिलकर आपको ट्रीट करेंगे, बताएंगे आपको हेल्दी डाइट क्या होती है, आपकी शुगर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चेक करना है, वेट कितना कम करना है, तो ये काफी सारी चीजें होती हैं जी। और बिल्कुल अभी भी जैसे आप अपने पेशेंट्स को जैसे वो डाइट प्लान भी दिया जाता है और वो भी इसी की एक थोड़ी सी इसी का पार्ट होगा इंशाल्लाह, जो आप जो करने जा रहे हैं कि जो रिवर्सल वेरी गुड, मतलब अगर ये हो जाता है तो इससे बेहतर है नहीं, मगर ये कि वही मोटिवेशन और हमें फोकस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसमें जी। तो हमको वो लोगों को आइडेंटिफाई करना जो काफी मोटिवेटेड हैं, काफी सीरियस हैं अपनी बीमारी को लेकर, तो वो लोगों में इंशाल्लाह ताला इसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा रहेगा इंशाल्लाह ताला जी जी। तो जी डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सी बात करना चाहेंगे कि इसकी आपने बता दिया कि प्री डायबिटिक है और ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट एक फेज है, इससे हम रिवर्सल की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर केयर नहीं करेंगे और वैसे ही रहेगा लाइफस्टाइल हमारा तो फिर खुदा न खास्ता कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस पे हम आज बात करना चाहेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर ब्लड शुगर जो है वो स्टेबल नहीं होता या कंट्रोल में नहीं होता तो। जी जी जी। तो डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अगर शुगर कंटिन्यूसली जो है अनकंट्रोल रही काफी दिनों तक, काफी सालों तक, तो उसके बाद जो है हमारे रगों में और नसों में जो है असर होना शुरू हो जाता है उसका जी। तो हम इन कॉम्प्लिकेशंस को जो है ऐसा बोल सकते हैं कि हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जिसको हम बोलेंगे। अच्छा ठीक। तो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में देखिए जैसे कि हार्ट अटैक है मसलन, या फिर स्ट्रोक है जी, स्ट्रोक भी उसी में आता है। अच्छा। और तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे अगर किसी को शुगर है कंट्रोल नहीं है तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा ठीक। बिल्कुल। तो ये जो है मेजर बड़े यानी बड़े ब्लड वेसल्स यानी बड़े जो है रगें जिसमें असर होने की वजह से जो है ये चीजें हो जाती हैं। स्ट्रोक है, फॉलेज है, या फिर आपका हार्ट अटैक है, इवन हार्ट फेलियर भी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है इसका। तो ये अमूमन जो है जो हजरात की शुगर अनकंट्रोल्ड है 5 से 10 साल मसलन इसमें हो सकता है, या फिर किसी को डायग्नोज ही नहीं हुआ शुगर, यानी स्क्रीनिंग हुई नहीं और शुगर अंदर थी और पता ही नहीं चला, तो बाज़ हजरात जो है आते हैं हार्ट अटैक के साथ और तब पता चलता है कि उनको डायबिटीज भी है। अच्छा। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ठीक जी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं हार्ट के। फिर इसमें अगर उसके साथ ही जैसे किसी को डायबिटीज भी है और जैसे ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है तो वो रिस्क फैक्टर और ज्यादा हो जाता है उसमें। बिल्कुल, क्योंकि डायबिटीज के साथ साथ हम लोग ब्लड प्रेशर की भी स्क्रीनिंग करते हैं कि अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर भी हो सकता है जी। और साथ ही साथ हम लोग जो है यूरिन में जो है पेशाब में प्रोटीन की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर वो भी अगर प्रोटीन भी अगर पॉजिटिव हैं तो फिर ये लोग हाई रिस्क होते हैं हार्ट डिजीज होने के लिए जी जी। तो इसीलिए डायबिटीज का इल्म में होना और क्या स्टेज में है, कितनी सीवियर है, ये जरूरी मालूम होना जरूरी है। और अक्सर उसको आप घर पे चेक करते रहना है और चेक करना है और आप डॉक्टर के पास भी आपको रेगुलर फॉलोअप करना है ताकि आपको पता चले कि आपके डायबिटीज के साथ साथ और क्या दीगर कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन इससे हम बच भी सकते हैं, इसका रिस्क हम कम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग क्विट कर देना, बंद कर देना है स्मोकिंग को। ठीक है। ब्लड प्रेशर आपका हेल्दी रेंज में रखना है, जो हम बोलते हैं अक्सर 130/80 के नीचे ब्लड प्रेशर होना चाहिए। और हमेशा हर थोड़े दिन को ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी है। ठीक है जी।
پھر کولیسٹرول اور جو ٹرائیگلیسرائڈ ہوتے ہیں جی وہ جو ہے وہ بھی جو ہے ہیلدی رینج میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو اکثر جو 40 ایئرس کے اوپر ہوتے ہیں جس کی عمر 40 پلس ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو جو ہے کولیسٹرول کم کرنے کی میڈیسن اسٹاٹن جو ہے وہ ہم شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کا رسک آف ہارٹ اٹیک کم ہو جائے, رسک آف اسٹروک کم ہو جائے, رسک آف ڈیتھ سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. تو اسی لیے ہم لوگ اسٹاٹن شروع کر دیتے ہیں اور یہ کافی بہترین ایک ون آف دا پریونشن اسٹریٹجی ہے اس کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ اسٹیٹن یا اینٹی جو کولیسٹرول کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے اس کے بارے میں بہت سے جو مت بھی ہے کہا جا سکتا ہے یا بہت سارے افراد یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو کولیسٹرول جو ہے وہ بالکل نارمل رینج میں ہے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں استعمال کریں. بے شک انہیں دی جا رہی ہوتی ہے وہ میڈیسن, ان کی میڈیسن میں انکلوڈ ہوتی ہے مگر وہ نہیں لیتے, تو آپ کیا کہیں گے؟ مطلب جی ڈائبٹیز ایکچولی ہم لوگ جو بولتے ہیں ڈائبٹیز خود میں ایک ہارٹ اٹیک ہونے کے برابر ہے. جی یعنی کسی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہے اس کو شوگر نہیں ہے, جی جس کو ریسنٹلی ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کو شوگر نہیں ہے, اور ایک پیشنٹ ہے جس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, ہارٹ کی بیماری کچھ بھی نہیں ہے لیکن صرف شوگر ہے, تو دونوں مساوی ہے. اچھا ریسرچ یہ بتاتی ہے. ٹھیک. کیونکہ جب ڈائبٹیز انسان کو ہو جاتی ہے تو اندر جو ہے ہمارے جو باریک جو رگیں ہوتے ہیں اس کے اندر آلریڈی اثرات ہو گئے رہتے ہیں. جی ٹھیک. وہ بلاک ہونے میں کچھ یعنی چند دن یا چند مہینے یا چند سال میں بلاک ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے وہ بلاک ہونے سے بچنے کے لیے ہم لوگ یہ اسٹاٹنز دیتے ہیں. ٹھیک. جی تو اسی لیے ہم لوگ بولتے ہیں ڈسپائٹ اگر آپ کا کولیسٹرول آپ کو لگ رہا ہے کہ نارمل رینج میں ہے پھر بھی ہم اسٹاٹن دیتے ہیں, کیونکہ اس میں بعض اتنے ہمارے پاس 4 to 5 نمونے کے مطلب کولیسٹرول کے قسم ہیں, مختلف قسم ہیں. جی تو اس میں اور مختلف قسم میں جو ہم لوگ اس کا عموماً ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بڑا ہوا رہتا ہے ڈائبٹیز پیشنٹس کے اندر. تو اسٹاٹن سے وہ جو جتنے بھی جو خطرناک جو کولیسٹرول کے جو پارٹیکلس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس سے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے واٹس ایپ پر شاہد حسین. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈائبیٹک ہوں مگر اتنا زیادہ نہیں کہ مطلب کنٹرول میں ہی تھا, مگر ایک دم سے مجھے ہارٹ اٹیک, پتہ نہیں ہارٹ اٹیک ہوا یا نہیں, مطلب وہ یہ لکھ رہے ہیں. مگر یہ کہ جب انہوں نے اینجیوگرافی کی تو اس میں 3 جو ویلو ہیں وہ بالکل بند تھے, تو پھر میری وہ اسٹنٹنگ بھی کر دی گئی, 2 اسٹنٹ جو ہیں وہ ڈال دیے گئے. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ میرا کولیسٹرول نارمل تھا, مجھے کوئی بھی بلڈ پریشر بھی نہیں تھا. اس کی کئی مختلف وجہ ہو سکتے ہیں, جیسا کہ مثلا اگر یہ شخص جو آپ کو سوال پوچھیں اسموکنگ, مثلا جی شاہد صاحب اگر اسموکنگ کر رہے ہیں یہ نہیں لکھا, یا اگر ان کا وزن BMI اگر 30 کے اوپر ہے تو اوبیسٹی بھی رسک فیکٹر ہے. یہ سب ساتھ میں چلتے ہیں, اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپا, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, ڈائبٹیز. جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ ڈائبٹیز کا کتنے سال سے وہ بھی ضروری ہے. اچھا کتنے سال سے؟ آلریڈی 10 سال سے زیادہ اگر ڈائبٹیز ہے تو انہوں زیادہ رسک میں. اور یہ اسٹاٹن لے رہے تھے یا نہیں لے رہے تھے, یعنی ہارٹ اٹیک انہوں نے کہا کہ میرا خیال نہیں لے رہے ہوں کہ یہ لکھا تو نہیں, مگر یہ ایک ہے کہ کولیسٹرول نہیں تھا, بلڈ پریشر بھی نارمل تھا. جی مطلب انہوں اسٹاٹن نہیں لے رہے تھے. میرا خیال ہم لوگ جی اکثر یہی وجہ ہے, اکثر ہم لوگ ہر پیشنٹ کو جو ہے جو 40 ایئر سے ابو رہتے ہیں ہم لوگ ان کو جس کو ہارٹ کی بیماری نہیں بھی ہے تو ہم کو اسٹاٹن شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی کیونکہ رسک کافی اس سے اگر ہم نہیں شروع کریں تو رسک کافی بڑھ جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا. ٹھیک ٹھیک. لیکن اسٹاٹن سے لیں گے تو رسک کافی. تو جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہیلدی لائف اسٹائل کا بھی ہونا ضروری ہے. اور HB جو ہم شوگر جو کنٹرول جو بتاتے ہیں ہم جو اکثر جو رینج بولتے ہیں 140 to 180, جی یہ رینج میں اگر ان کی شوگر چل رہی تو پھر رسک کافی کم ہو جاتا ہے. لیکن کمپلیٹلی یعنی کہ ہارٹ اٹیک ہوگا نہیں ایسا نہیں بول سکتے ہم لوگ. رسک کافی کم ہو جاتا ہے. یعنی رسک اتنا کم ہوتا ہے کہ جیسا کہ نارمل آدمی جس کی شوگر نہیں ہے جس کو پھر بھی اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, ٹھیک, تو اس کے برابر رسک ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک. تو اس میں یہ کہ اٹس مطلب جو ڈائبٹیز ہے وہ ایک خود سے ہی رسک فیکٹر ہے. جیسے کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے اگر 5 گنا رسک زیادہ تھا کمپیئر ٹو نارمل انسان, تو وہ رسک ہم واپس 1 یا 2 گنا 1 یا 2 گنا کر سکتے ہیں اس کو, اگر یہ پوری چیزیں اگر کنٹرول میں اگر ہیں, وزن بھی صحیح ہے, اسموکنگ بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہے, اسٹاٹن بھی لے رہے ہیں, ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رسک کافی کم ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوگا نہیں یا اسٹروک نہیں ہوگا, لیکن یہ تو اس کے اور کافی مختلف وجہ ہیں. جس کی فیملی ہسٹری میں اگر ہارٹ اٹیک ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ بہت سارے اس کے ریزنس ہو سکتے ہیں ہارٹ اٹیک کے بھی. اچھا, تو یہ سارے چیزیں ہیں.
اسی لیے جو ہے ہم ڈائبٹیز پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ اسٹاٹنز لینا ضروری ہے، کہ اکثر ان کو ایک سے زیادہ ان کے جو ہے ویلز بند ہو جاتے ہیں، جی بالکل. دوبارہ ان کا میسج ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لے رہے اینٹی کولیسٹرول کوئی نہیں لے رہے تھے. جی یہ ہم اکثر میں پیشنٹ میں دیکھا ہوں، میرے بھی فرینڈس ہیں، میرے بھی جو ہے پیشنٹس ہیں، تو ہم دیکھے ہیں جو لوگ اسٹاٹنز، بعض لوگ پیشنٹ بولتے ہیں کہ میرا کولیسٹرول نارمل ہے، میں اسٹاٹن نہیں لوں گا. جی جی. تو ایسے پیشنٹ کو ہم دیکھے ہیں کہ آگے چل کے ہارٹ اٹیک ہو گیا. جی، حالانکہ ان کے اندر کوئی اتنا کوئی مطلب ینگ پیشنٹس 40s میں ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا، لیکن ان کو ڈائبٹیز تھی. اچھا ٹھیک ٹھیک. اتنی ویل کنٹرول نہیں، تھوڑی سی زیادہ سمجھیے. HbA1c 7 نہیں بلکہ 8.59. تو شوگر کا زیادہ ہونا ہی ہے ایک جو ہے رسک ہے، سب سے بڑا رسک ہے ہارٹ اٹیک کے لیے. ٹھیک. جی، ہارٹ اٹیک جو ہے وہ بہت بڑی ایک کمپلیکیشن ہے جس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. بالکل. اور یہ تو دل کے مسائل ہو گئے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جیسے گردے ہیں ان پہ اب آ رہا ہوں گردوں کے مسائل میں. کڈنی کمپلیکیشن. جی، جو کڈنی کمپلیکیشن میں دیکھیے، ہم اس کو ڈائبٹک نیفروپیتھی بولتے ہیں. جو بھی کڈنی کے کمپلیکیشن ہوتا ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہم ڈائبٹک نیفروپیتھی بولتے ہیں. اکثر جیسے ہی پیشنٹ کو پتا چلا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، ہم اس کے لیے اسکریننگ شروع کر دیتے ہیں ڈائبٹیز کے کڈنی کمپلیکیشنز کے لیے. جیسے کہ ہم کڈنی فنکشن چیک کرتے ہیں اور یورین میں پروٹینز چیک کرتے ہیں. تو سال میں ایک بار یہ گائیڈ لائنس ہے، یہ ہمیشہ کرنا ضروری ہے. اچھا. سال میں ایک بار منیمم پیشاب میں پروٹینز چیک کرنا ضروری ہے. ٹھیک. اور پیشاب میں اگر پروٹین اگر کنٹرول بھی ہو ڈائبٹیز، بالکل ریگارڈلیس، ہر پیشنٹ کے لیے اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے. ٹھیک. ہر پیشنٹ کے لیے بلڈ پریشر چیک ہونا ضروری ہے ہر 6 مہینے میں. ٹھیک. HbA1c چیک ہونا ضروری ہے ہر 6 مہینے میں، اگر کنٹرول میں اگر ہے تو. جی. سال میں ایک بار کم سے کم کولیسٹرول کا پورا چیک کرنا ضروری ہے. اچھا. سال میں ایک بار کڈنی فنکشن کرنا ضروری ہے، جس میں پیشاب میں پروٹین چیک کرنا ضروری ہے. پیشاب میں پروٹین یہ بہت ایک مارکر ہے سمجھیے کہ پیشنٹ کو شاید ہارٹ کی بیماری ہے. اچھا ٹھیک. جس پیشنٹ کے اندر پروٹین جا رہے ہیں یورین کے اندر، تو یہ ون آف دی مارکر ہے کہ اس کے اندر جو ہے مطلب ایک انیشل سٹیج میں ہارٹ کی بیماری ہے. ٹھیک. تو ہمارے پاس ایسے ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر یہ ہارٹ پروٹین جانا شروع ہو گیا یورین میں، جی، تو یہ کڈنی کو اور خراب، مطلب کڈنی کے اندر ڈیمیج شروع ہو گیا. اچھا. تو ہم کڈنی کے ڈیمیج کو فردر پریونٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے میڈیکیشنز ہیں، ایسے بلڈ پریشر کے کنٹرول کرنے کی میڈیکیشنز ہیں جس سے ہم کڈنی کے ڈیمیج کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو اور یہ پروٹین سے خارج ہونا کم کر سکتے ہیں یا بند بھی ہو سکتا ہے اس سے، جس کو ہم ACE انہیبیٹرز بولتے ہیں، جو اکثر ہم استعمال کرتے ہیں پیشنٹس میں. صحیح. جی، جو ایکچولی یہ بلڈ پریشر لوورنگ میڈیسنز ہیں، لیکن اس کا فائدہ ہے کہ یہ پروٹینز کو بھی کم کرتے ہیں اور کڈنی ڈیمیج کو کم کرتے ہیں، خاص کر ڈائبٹیز پیشنٹس کے اندر. ٹھیک ہے. یہ ایک چیز ہے. جی. پھر دوسری چیز ہے، اب آج کل نیو کلاس آف میڈیکیشنز بھی آئے ہوئے ہیں جو ہے کڈنی ڈیمیج جو ہے کم کر سکتے ہیں ہم لوگ. شوگر کے ساتھ ساتھ وہ کڈنی ڈیمیج بھی کم کرتے ہیں. جیسے کہ ہم آپ کو معلوم ہے SGLT2 انہیبیٹرز جو ایک نیو کلاس آف میڈیکیشنز ہیں ڈائبٹیز کے لیے، جو ایکچولی شوگر کم کرنے کے لیے میڈیسنز ہیں، لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ کڈنی ڈیمیج کو بھی کم کرتے ہیں. ٹھیک. تو ہم یہ میڈیسنز پہ ان کو جو ہے ڈال سکتے ہیں اگر ان کے اندر یہ علامات اگر آ رہے ہیں تو. ٹھیک. تو یہ اگر ایسا نہیں ہوا، اگر اسکریننگ نہیں کرے تو ہو سکتا ہے کہ کڈنی جو ہے 10 سے 15 سال کے اندر یا 20 سال کے اندر کڈنی فیل ہو سکتے ہیں پیشنٹس کے. اچھا. اور پھر وہ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں پرماننٹلی. اور یہ ڈائبٹیز ایک ون آف دا کامنسٹ کاز، بہت کامن وجہ ہے جس سے پیشنٹ جو ہے ڈائلسس پہ پہنچا، جس سے کڈنی فیل ہو رہی ہے. جی. تو یہ آہستہ آہستہ جس سے ڈاکٹر صاحب اگر جیسے شروع جیسے ہوتی ہے کمپلیکیشن، اس میں وہی ہے کہ فالو اپ ضروری ہے، ٹیسٹ کروانے بہت ضروری ہیں. ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو پیشاب کم آ رہا ہے یا پیشاب میں فرودی جس کو بولتے ہیں، یعنی صبح میں جیسے کہ کلاؤڈی یورین آ رہا، آپ کو ببلز کیسے آ رہے ہیں اندر، تو آپ یہ پروٹین جانے کے علامات ہو سکتے ہیں. تو فوراً ٹیسٹ کرنا، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ رکھنا اور آپ کے ٹیسٹ کرتے رہنا، یہ ضروری ہے. اگر آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اویئر ہیں، آپ کو معلومات ہیں اور آپ جو ہے برابر دوائی لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کم ہونے کے چانس کمپلیکیشنز تمام. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال ہے. آمنہ ہمارے ساتھ ہیں اور واٹس ایپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے. السلام کہہ رہی ہیں آپ کو، اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ شوگر ہے اور پچھلے 6 سال سے شوگر ہے، اور اب مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاؤں میں جو سوئیاں ہیں وہ چبھتی ہیں اور تو پاؤں جلتے بھی بہت ہیں. تو کیا یہ اس وجہ سے ہے، شوگر کی وجہ سے ہے؟
بالکل. اب ہم آ رہے ہیں اگلے کمپلیکیشن کی طرف. جی بالکل, ہم اسی پہ آنے والے تھے, اگر وہ سوال بھی بالکل ایگزیکٹ اسی طرح سے آ گیا. جی, فوڈ پرابلمز ہوتے ہیں, پیروں کے جو پرابلم ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے اندر, جی یہ بہت زیادہ مطلب کافی زیادہ کمپلین کی جاتی ہے ان کی. جی, ہم یہ جو علامات جو وہ لوگ جو بتائیں, بالکل یہ کلاسیکل علامات ہیں, مطلب ہر پیشنٹ یہی بولتا ہے, اور اس کو ہم ڈائبٹک نیوروپیتھی بولتے ہیں. اچھا, جی, تو یہ ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, یہ جو ہے بلڈ فلو جو ہے وہ پیروں میں کم ہو جاتی ہے. جی, اور جو نسیں ہوتی ہیں, جی, جو جس کی وجہ سے ہم محسوس کر سکتے ہیں ٹھنڈا یا گرم یا درد کا احساس, جو محسوس ہونے والی جو نسیں ہیں, وہ نسیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اچھا, ٹھیک, وہ نسیں ڈیمیج ہونے سے ہم جیسے نروز ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر انفلمیشن, التہاب ہونا شروع ہوتا ہے. تو اسی لیے پیشنٹس کے اندر یہ سوئیوں پن سے نیڈل سینسیشن جو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے, اور کافی برننگ سینسیشن ہوتی ہے رات میں, اکثر نیند بھی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے کافی. ٹھیک ہے, یہ انیشیل سٹیجز میں ہوتا ہے, یعنی آلریڈی اس کے اندر نرو, یہ اگر سمٹمس آ گئے تو سمجھے کہ آپ کے نروز ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے. اچھا, ٹھیک, اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے. جی, مگر ڈاکٹر صاحب جیسے ریورس تو نہیں کر سکتے, مگر اس کو کیا ہم کس طرح سے اسے کم کر سکتے ہیں, یا کیا کریں؟ کیونکہ انیشل علامات ہیں نروز کے ڈیمیج کے, نسوں کے ڈیمیج کی انیشل علامات ہیں. جی, فردر ڈیمیج ہونے سے ہم اس کو روک سکتے ہیں. جی, فردر اگر ڈیمیج اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو کافی سارے فوڈ کے پرابلمس ہو جائیں گے, جیسے کہ السرس ہو جائیں گے, جو پھر اس کے اندر انفیکشن اگر ہو گیا تو پھر وہ انفیکشن ہو جائیں گے, پھر یا پھر گینگرین, اگر بہت زیادہ بلڈ سپلائی اگر یہ ہو گیا تو پھر گینگرین بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. تو یہ کافی سارے, پھر ایمپوٹیشن تک بھی, یعنی پیر کاٹنے تک بھی نوبت بھی جا سکتی ہے اگر اس پہ اگر ہم صحیح کیئر نہیں کریں. تو اکثر ہم پیشنٹ کو یہ بولتے ہیں کہ سیلف ایگزامینیشن, یعنی آپ روزانہ آپ کو پیر چیک کرنا ضروری ہے. اچھا, دونوں پیر آپ پورے طریقے سے چیک کرنا ضروری ہے, اسپیشلی جو ہے انگلیوں کے بیچ میں کبھی کبھی فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے. جی, 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 اس کی بھی کمپلین ہوتی ہے. اسکن بریک نہیں ہوا, کہیں اسکن آپ کا بروکن ہے, کہیں السر تو نہیں ہے, کہیں کچھ ایریا لال, یعنی کچھ ریڈنس تو نہیں آ گیا کسی ایریا میں. اچھا, کہیں کچھ گٹھے بن جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ضروری ہے, ہر دن دیکھنا ضروری ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر جو ہے آپ کو ریگولرلی 3 مہینے میں 6 مہینے میں ایک بار جو ڈاکٹر اس کے حساب سے وہ آپ کو پیر کا ڈاکٹر جو پوڈیاٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھیں گے. اچھا, ٹھیک. پیروں کے ایگزامن آپ خود کریں, لیکن میں تو بلکہ یہ کروں گا کہ آپ ایک میرر, ایک چھوٹا سا آئینہ لے کر ان حصوں جو آپ ڈائریکٹلی جو نہیں دیکھ سکتے ہیں پیر کے نیچے حصے کو آپ اپنے میرر میں جو فنگرز کے درمیان میں یا اس طرح نیچے, یا پھر آپ کسی اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے وائف کو بولیں دیکھیں چیک کرنے کے لیے. تو یہ ضروری ہے پیر کا ایگزامینیشن. اچھا, ٹھیک. تو اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ دیکھتے رہیں کہ آپ کے احساس میں, محسوس ہونے میں اگر کچھ کمی پیشی لگ رہی تو فوراً آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. جیسے کہ آپ کا سینسیشن کم ہو گیا, یا اگر آپ کو کچھ کٹ ہو گیا, خطرناک کٹ ہو گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. جی, کیونکہ محسوس کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کہیں کٹ گیا, کچھ مار لگ گیا تو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور وہاں پہ انفیکشن ہونا چانسز, السر ہونے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں. اس لیے یہ جو آپ نے کہا کہ اس میں آپ چیک کرنا بہت ضروری ہے اپنے پاؤں کو, یہ سب سے ڈیلی بیسس پہ, تو اس سے بہت ساری چیزیں ہم پکڑ سکتے ہیں. جی, اور اکثر پیر جو ہے ڈرائی ہو جاتے ہیں جی ڈائبٹیز کی وجہ سے, اور کریکس آنا شروع ہوتے ہیں, تو اب ڈیلی موئسچرائزنگ کریم لگانا ضروری ہے. اچھا, ٹھیک. پیر پہ انگلیوں کے بیچ میں نہ لگائیں, کیونکہ وہاں پہ اگر نمی رہے تو پھر وہاں پہ فنگل انفیکشن ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہے آپ پورے اطراف میں پورے اپنے پیروں, اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیشہ گھر میں ہیں تو بھی آپ ساکس کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا. اور باہر اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ اچھے شوز استعمال کریں جس سے آپ کے پیر محفوظ رہیں. اچھا, اچھا. ہیل والے شوز مثلا یہ استعمال نہ کریں, یا ایسے رف شوز جس سے انجری ہو سکتی ہے پیر میں, وہ استعمال نہ کریں. نرم اچھے شوز استعمال کریں آپ. اچھا, اس کے بارے میں مزید معلومات کرنا ہے تو پھر پوڈیاٹرسٹ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ کون سے شوز آپ کے لیے بیٹر ہیں. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں. پیر کی حفاظت بہت اہم ہے. جی, اس کو دل کی حفاظت کی طرح کرنا ہے. ٹھیک. اصل کمپلیکیشن یہیں سے شروع ہوتے ہیں, پیر سے شروع ہوتے ہیں, اور یہ بہت ون آف دی کامن کمپلیکیشن ہے. ٹھیک. اکثر لوگوں میں جس کے اندر 4-5 سال سے شوگر ہے, کبھی کبھی شوگر پتہ چلتی ہے اس کی وجہ سے, پاؤں کی وجہ سے, یعنی انفیکشن ہے یا کوئی اور پرابلم نہیں کرے, ان شوگر چل رہی ہے, وہ لوگ کبھی آتے ہیں کہ میرے پیر بہت چل رہے ہیں. جی, جی. تو اب جب آپ چیک کریں تو ساتھ میں ہم بلڈ شوگر بھی چیک کریں تو شوگر کافی زیادہ رہتی ہے.
اچھا ٹھیک. تو یہ علامات بھی ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر کسی کو شوگر ہے یا جیسے آپ نے کہا کہ بعض اوقات ڈائگنوز ہی ان علامات پر ہوتی ہے جی. تو اس میں اگر واک کی جائے یا کچھ ایسا تو کچھ یہ جو رسک ہے کم ہو سکتا ہے اس سے کہ جو بلڈ سرکولیشن کی آپ نے بات کی تو اس سے کم ہو سکتا ہے. واکنگ تو بہت اچھی چیز ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جی. لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ بھائی پتا تو چلے کہ بھائی یہ شوگر سے ہے یا نہیں, کیونکہ شوگر اگر صرف ایک ہی پیر میں جلن ہے تو پھر ان لائکلی شوگر سے ہے. کیونکہ اگر اثر ہو رہا ہے تو دونوں نسوں میں, دونوں سائڈ کی نسوں میں ایک ساتھ اثر ہوتا ہے. اچھا یہ ڈائبٹیز میں جو ہے سیمیٹریکل ہونا ضروری ہے. اچھا یعنی دونوں پیر جل رہے ہیں, پورے اینکل تک جل رہے ہیں, یا پھر بعض حضرات کو جو ہے سینسیشن دونوں پیر میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ہی پیر میں جا رہا تو پھر وہ ان لائکلی ہے ڈائبٹیز کے ہونا. اچھا پھر یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ شاید ڈائبٹیز کی وجہ سے نہیں ہے اگر ایک ہی پاؤں میں ہو. بالکل بالکل ٹھیک. سیمیٹریکل ڈائبٹیز میں ایسا نہیں ہوتا, دونوں میں ہونا ضروری نہیں. آئی مین کہ ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہاں موسٹ لائکلی ڈائبٹیز کی وجہ سے ہے. ٹھیک. جی یہ بھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ دونوں پاؤں میں ایک ہی جیسی فیلنگ آپ کو ہو رہی ہے, جیسے پاؤں جل رہے ہیں, یہ سوئیاں چبھ رہی ہیں, جیسے کہ ابھی یامنا ہمیں شیئر کر رہی ہیں, آپ سے پوچھا انہوں نے. تو اس طرح دونوں پاؤں کا ایکول مطلب اس میں وہ علامتیں ہونا بھی ڈائبٹیز کی نشانی. اگر ایک ہے تو ہم کہیں اور بھی سوچ سکتے ہیں. بالکل بے شک. ٹھیک ہے. پھر پوڈیاٹرسٹ حضرات جو ڈاکٹرس ہوتے ہیں وہ چیک کریں گے آپ کے پیر کے جو پروٹیکٹیو جو سینسیشن ہے, جیسا کہ آپ کو درد کا احساس ہونا, کولڈ کا یعنی ٹھنڈا یا گرم کا احساس ہونا, محسوس ہونا, وہ آپ کے ٹیسٹ وہ لوگ ہمیشہ ٹیسٹ کرتے رہیں گے ہر 6 مہینے کے لیے. ہر 6 مہینے یا سال میں ایک بار منیمم ضروری ہے. ٹھیک ہے. 6 مہینے سینسٹیوٹی جو ہے کتنی سینسٹیوٹی ہے. لیکن اگر ہاں جی بعض حضرات کے اگر ہائی رسک ہم لیبل کرتے ہیں کہ ہائی رسک فیٹ ہے, یعنی ان کے اندر کچھ احساس اگر کچھ کم ہے, محسوس ان کے ہونا اگر کچھ کمی ہو گئی تو ہم ان کو ہائی رسک فیٹ لیبل کریں گے اور ان کو بہت فریکوینٹلی ہم ان کو دیکھیں گے, ہر 3 مہینے یا 4 مہینے میں ایک بار دیکھیں گے ان کو وہ حضرات کو. ٹھیک. تو ہم ان کے پلسز بھی چیک کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بلڈ سپلائی کم تو نہیں ہوئی. بعض اوقات جو ہے پیر ٹھنڈے ہو جاتے, کافی ٹھنڈے رہتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے, شاید بلڈ سرکولیشن وہاں پہ بہت کم ہو رہا ہے. رگیں ہیں اس کے اندر شاید بلاک ہو سکتا ہے, تو وہ بھی ہم اس کے لیے پھر فردر ڈاپلر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاپلر کر کے دیکھتے ہیں کہ رگ وغیرہ اوپن ہے کہ کلوز ہیں. اسی لیے فالو اپ میں رہنا کافی ضروری ہے. ٹھیک. اور خود بھی چیک کرتے رہنا کافی ضروری ہے. صحیح. تو یہ ہو گئے فوڈ کے پرابلمس. جی. اب آتے ہیں آنکھ کے کمپلیکیشن کی طرف. تو جو بھی آئی کے پرابلمس ہوتے ہیں ڈائبٹیز میں, ہم اس کو ڈائبٹک ریٹینوپیتھی بولتے ہیں. ٹھیک. اینڈ ڈائبٹیز سے جو ہے ویژن کمپلیٹلی یعنی نظر کمپلیٹلی جا بھی سکتی ہے, بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے اگر صحیح علاج اس کا نہیں ہوا. اسی لیے آئی ایگزامس ہونا ضروری, یعنی اس کا ڈیٹیکٹ ہونا ضروری ہے. یہ ہو سکتا ہے صرف اسکریننگ سے اگین. تو سال میں ایک بار منیمم جو ہے آفتالمولوجسٹ سے آپ کا چیک اپ ہونا ضروری ہے. ٹھیک جی. تو اس میں وہ لوگ جو ہے ڈیٹیل ایگزامینیشن کرتے ہیں آنکھ کا, ڈائلیٹ کر کے چیک کرتے ہیں, کے اندر لائٹ ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیچھے جہاں پہ تصویر بنتی ہے ریٹینا جس کو بولتے ہیں, بیک آف دی آئی میں, تو وہاں پہ اس کے بلڈ ویسلز میں کچھ جو بلڈ ویسلز ہیں اس کے اندر کچھ بیماری ہے کیا اسے پتا چلتا ہے. ٹھیک جی. تو اگر ریٹینوپیتھی اگر ہے, اگر معلوم ہوا, تو پھر اس کے لیے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری نمبر 1 شوگر تو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے, ساتھ میں کولیسٹرول اور بلڈ پریشر بھی جو ہے کنٹرول کرنا ضروری ہے. اس سے جو ہے ریٹینوپیتھی کا جو ہے ایڈوانس یعنی ریٹینوپیتھی سے بچ سکتے ہیں. جی بالکل. اس لیے وہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے یا ڈائبٹیز ہے تو اس میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ آنکھوں کا جو چیک اپ ہے وہ ریگولرلی, جیسے آپ نے کہا. ایون جو ہے جو جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے, جس کو صرف ہائپر ٹینشن ہے, ان کے اندر بھی ضروری ہے, کیونکہ ان کے اندر بھی ریٹینوپیتھی ہوتی ہے. دوسری قسم کی ریٹینوپیتھی ہوتی ہے, لیکن اس کو ہائپر ٹینسو ریٹینوپیتھی بولتے ہیں, لیکن وہ لوگ بھی چیک کرنا ضروری ہے. ٹھیک. دوسرے آئی کمپلیکیشن جو ہوتے ہیں ڈائبٹیز میں, وہ ہے کیٹریکٹ, موتیا بند جو ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر ڈائبٹیز پیشنٹ میں ینگ ایج میں ہو جاتا ہے. یوزلی جو ایلڈرلی یعنی بڑی عمر میں ہوتا ہے, یعنی 50-60 سال کے بعد ہوتا ہے, لیکن اکثر ڈائبٹیز اگر ہے تو جلدی ہونے کے چانس زیادہ ہیں. ٹھیک. تو اسی لیے اسکریننگ اگین ڈاکٹر سے رابطہ میں رہنا ضروری ہے. بعض اوقات آنکھ کے اندر پریشر بھی بڑھ سکتا ہے, اس کو ہم گلوکوما بولتے ہیں.
اچھا تو یہ بھی ہو سکتا ہے ڈائبٹیز پیشنٹس کے اندر، گلاؤکوما بھی ہو سکتا ہے، تو اسی لیے وہ لوگ ہمیشہ پریشر چیک کرتے ہیں ڈائبٹیز پیشنٹس کا، جسے عام طور پر وہ کالا موتیا کہتے ہیں. جی 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 ٹھیک ٹھیک. یہ جیسا کہ بلڈ پریشر جو بولتے ہیں ویسے آنکھ کے اندر بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے جی، جس کو ہم انٹراآکولر پریشر بولتے ہیں، جی وہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر وہ بھی اگر ہے تو پھر وہ ہماری جو آنکھ کی جو نس ہے اس پر اثر کرے گا، وہ پھر وہ ویژن بھی وہ بھی خراب کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو بھی علاج کرنا ضروری ہے. ٹھیک ٹھیک جی. تو یہ ہو گئے آنکھ کے کمپلیکیشنز. جی ڈاکٹر صاحب کمپلیکیشنز تو اور بھی بہت ساری ہیں، اس پر بات ہوگی، مگر جیسے ہم نے کہا کہ جو کرائسس میں بہت سارے جو پیشنٹس تھے جو کووڈ-19 کی ہم بات کریں تو اس میں جو ڈائبیٹک پیشنٹ تھے، جو ان کنٹرول ڈائبٹیز تھی جن کی، تو وہ بہت ہائی رسک پر بھی تھے، اور بہت سارے جو پیشنٹ ہیں وہ اس میں نظر بھی آئے. تو آپ نے کس طرح دیکھا، کیا آپ کہیں گے؟ بالکل، آپ بالکل صحیح پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اکثر یہ جنرل رول ہے کہ بھئی جو پیشنٹس جو بھی ڈائبٹیز والے پیشنٹس ہیں جی انفیکشن کے لیے زیادہ رسک پر ہیں. جی کیونکہ ڈائبٹیز کیا کرتی ہے کہ سیلز کے اندر جو ہے جو شوگر زیادہ ہونے سے وہ سیل جو ہے صحیح انفیکشن کو ہٹا نہیں سکتا آسانی سے. جی تو اسی لیے جو ہے وہ لوگ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں. یہ ایک جنرل رول ہے سمجھیے. تو ویسے تو ابھی یہ جو کووڈ-19 کورونا وائرس جو ابھی پچھلے 6-7 مہینوں سے جو چل رہا ہے، جی انفارمیشن تو ابھی ہمارے پاس کافی اسٹرانگ ایویڈنس تو نہیں ہے، سگنلز ہیں کہ بھئی ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ڈائبٹیز پیشنٹس کے اندر بھی رسک زیادہ ہے کورونا وائرس ہونے کا. ٹھیک ہے. بلکہ اب ہمارے پاس یہ زیادہ ایویڈنس ہے کہ یا پھر سگنل ہے، ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جن حضرات کی ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں ہے ان کے اندر کمپلیکیشنز کا رسک زیادہ ہے. جی تو میں یہ کہوں گا کہ بھئی اگر رسک سیم بھی اگر ہے ڈائبٹیز پیشنٹس کا، لیکن اگر ڈائبٹیز کسی کو ہے اور اس کی ان کنٹرول ہے، یعنی شوگر جو ہے رینج میں نہیں ہے، جو ہم جو ڈاکٹر سے جو پرسکرائب رینج نہیں ہے، رینج میں نہیں ہے، اور ہیلدی لائف سٹائل بھی نہیں ہے، ڈائٹ بھی نہیں ہے، ایکسرسائز بھی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے اندر جو ہے اگر کورونا وائرس خدا نخواستہ ہوتا ہے تو وہ لوگ زیادہ دن ہاسپٹل میں رہیں گے، کچھ زیادہ کمپلیکیشنز ہوں گے، ان کے لنگ کے کمپلیکیشنز ہوں گے، کڈنیز کے کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں. تو ایسے کافی سارے کمپلیکیشنز ہوں گے کمپیئر ٹو وہ حضرات جس کے اندر ڈائبٹیز نہیں ہے یا ڈائبٹیز کنٹرول میں ہے. جی. تو اسی لیے یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری ڈائبٹیز کنٹرول میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ خدا نخواستہ کسی کو کووڈ-19 ہوتا بھی اگر ہے تو کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے. ٹھیک فاسٹ ریکوری ہو جائے گی. جی بالکل یہی. مگر اس سے تھوڑا سا میں آپ کو ایک سوال ہے. شاہ سلطان اعظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شوگر کے مریضوں کو ادویات کے باقاعدگی کے استعمال پر زور دیتے ہیں، جیسے کہ ہم کہہ بھی رہے ہیں، مگر مخصوص غذاؤں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے، ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ کچھ غذاؤں کے بارے میں معلومات فراہم ضرور کیجیے. غذائیں تو بالکل وہی ہیں جو عام حضرات کھاتے ہیں، بس ہم کو بیلنس ڈائٹ لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بیلنس ڈائٹ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پروٹینز بھی ہیں، گڈ فیٹس، اچھے فیٹس ہیں، ہیلدی فیٹس ہیں، اور آپ کے جو کاربوہائیڈریٹس یعنی شوگر جو ہوتے ہیں وہ بھی چیزیں ہیں، سب مکس پلسز ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، گرینز ہیں اور ویجیٹیبلس ہیں. صحیح. اور آپ کے جو سیلڈس وغیرہ جو ہیلدی سیلڈس وغیرہ ہیں، یہ کافی چیزیں ہیں سمجھیے. بس یہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ بس ہم لوگ زیادہ جو ہے پروسیسڈ فوڈس یا جو ہے انہیلدی ڈائٹ کا زیادہ استعمال نہ کریں، جیسے کہ آپ باہر زیادہ کھانا کھائیں. اکثر کسی کو پیزا ہے یا برگرز ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں یا سویٹ اینڈ ڈرنکس ہیں، یہ اننیسری شوگر بڑھا دیتے ہیں. ورنہ گھر کا ہوم میڈ کھانا تو اکثر اچھا ہی ہوتا ہے یوزلی. لیکن گھر میں بھی جب ہم کھانا بنا رہے ہیں تو دیکھیں کہ آپ زیادہ فیٹ یعنی بہت زیادہ چکنا نہ بنائیں، ہیلدی فیٹس یعنی آلیو آئل کا استعمال کریں آپ. ٹھیک. تو اور جو ہے زیادہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ جیسے کہ میدے کا وغیرہ استعمال جو وائٹ، ہاں جی، جو سفید آٹا ہے یا جو بھی جس میں فائبر ہول ویٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. رائس جتنا کم استعمال کریں اچھا ہے. جی بالکل وہی سوال ہے بالکل آپ نے جس پہ کہ یہ ہے انجم کہہ رہے ہیں کہ ان کی امی کو ڈائبٹیز ہے اور وہ واک نہیں کر سکتی نا، تو پوچھ یہ رہی ہیں کہ انہیں ڈائٹ کیا ہونی چاہیے، رائس اور فروٹس ہم دے سکتے ہیں کیا؟ اب یہ دیکھیے ہر ایک پیشنٹ کے لیے جو ایج کے حساب سے ان کے ٹارگیٹس الگ ہوتے ہیں. جی
ٹھیک ہے. اگر ان کے والدہ ہیں اور ان کی ایج اگر میں بولوں گا اگر 70-80 ہے تو ان کے اندر اتنا اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت نہیں اگر ان کی شوگر ریزنیبلی کنٹرول ہے ان کی ایج کے حساب سے. اچھا ٹھیک. جی اگر کوئی اگر ینگ ہے 40 ایئرس ہیں تو بتاؤں گا ان کو کافی اسٹرکٹ کنٹرول کرنا ضروری ہے کیونکہ کمپلیکیشنز 10-15 سال کے اندر کمپلیکیشنز آ جائیں گے ڈائبٹیز کے اگر اسٹرکٹ کنٹرول نہیں رہا. اگر کوئی ایجڈ ہیں تو ان کے اندر اتنا اسٹرکٹ کنٹرول کے گائیڈ لائنس نہیں ہے, ان کے اندر ہم تھوڑا سا ریلیکس کر سکتے ہیں. وہ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ اگر ہم ان کے اندر زیادہ اسٹرکٹ کریں گے تو لو شوگر کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا. ہائپوگلائسیمیا کے زیادہ چانس ہو جائیں گے. پھر وہ ہائپوگلائسیمیا وہ الگ ایک کمپلیکیشن کی وجہ سے پھر اس کی وجہ سے دوسرے کمپلیکیشن ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اگر ہائپوگلائسیمیا ایلڈرلی ایج میں ان کے والدہ تو چل نہیں سکتے, اگر کوئی دوسرے پیشنٹس ہیں جو چل پھر رہے ہیں اگر ان کو ہائپوگلائسیمیا ہو گیا اگر وہ گر گئے تو پھر ہڈی فریکچر ہو جائے گی, پھر وہ بیڈ پہ آ جائیں گے ہمیشہ کے لیے. پھر وہاں سے کمپلیکیشن اور مزید ہو یا پھر ہارٹ اٹیک کا بھی زیادہ چانس ہو جاتے ہیں. اریتھمیاز یعنی اریتھمیاز جو بولتے ہیں ہم لوگ وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے. تو یہ ہم کو بیلنس کرنا ہوتا ہے رسک ورسز بینیفٹ. تو ہم یہ نہیں بول رہے کہ پورا ہی شوگر انکنٹرول نہیں, ان کی ایک رینج ہوتی ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم لوگ بولے کہ ینگ پیشنٹ میں 7% HbA1c ہونا چاہیے تو ضعیف لوگوں میں 8.5% تک بھی نارمل کنسیڈر کر سکتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک. تو یہ کیس بائی کیس بیس ہوتا ہے. اچھا جی. لیکن جنرل جو ہے یہ کہ بھائی آپ اپنی والدہ کی شوگر چیک کرتے رہیں, آپ دیکھیں کہ وہ رینج آپ کے جو ڈاکٹر آپ کو جو رینج بتائیں وہ رینج میں شوگر آ رہی ہے نہیں ہے, اس کے حساب سے آپ دوائیں ایڈجسٹ کر لیجئے اور اس کے حساب سے آپ غذا دیجئے. آپ کو لگ رہا ہے شوگر زیادہ ہو رہی تو ہو سکتا ہے آپ غذا بہت زیادہ شوگر والی غذا دے رہے تو اس کو آپ تھوڑا سا کم کر دیجئے. اچھا. یا پھر دوا بہت ہی کم ہے تو اس کو تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں. یعنی آپ یہ آپ کو جو ہے ڈاکٹر سے آپ کو رابطہ کرے تو پتا چل جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی کچھ آپ چینج کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ہے اور ڈائٹیشین ہے, یہ دو سے آپ کنسلٹ کریں گے تو آپ بتا دیں گے کہ ان کے اندر کیا ڈائٹ بہترین ہے شوگر مینٹین کرنے کے لیے اور کیا رینج صحیح ہے, یہ ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک اور میسج ہے, یہ ہے میاں محمد واصف, یعنی کہ ان کی عمر جو ہے وہ 35 ایئرز ہے, 35 سال ہے, اور بتا یہ ہے کہ کبھی کچھ بھی نہیں تھا مگر یہ کہ کبھی چیسٹ میں پین وہ محسوس کر رہے تھے, پنچنگ. تو ابھی کچھ دن پہلے یعنی 10 جون کو انہوں نے وزٹ کیا پرائیویٹ ہاسپٹل میں, تو سارے ٹیسٹ کیے تو پھر انہیں پتہ چلا کہ وہ ڈائبیٹک بھی ہیں اور ان کا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ بھی ہائی ہے. تو پھر انہوں نے ساری کچھ جو میڈیسن ہیں وہ بھی انہیں دی ہیں, اور یہ کہ دوسرے ڈاکٹر سے بھی انہوں نے کنسلٹ کیا تو انہوں نے بھی شاید یہی کہا ہوگا, اور دوا جو انہوں نے دیے لے رہے ہیں, واک بھی کر رہے ہیں, مگر لاسٹ ویک کا جو بلڈ شوگر ہے وہ انہوں نے بتایا 155 ہے فاسٹنگ میں نا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حمد ہاسپٹل میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں, تو کس طرح سے وزٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور اس وقت تو میرا خیال ہے وہ 16000 پر ہی وہ کنسلٹ کر کے, یا کچھ اور آپ کا کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی. اگر آپ ایک تو آپ جو ہے اگر حمد میں اگر فالو اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہیلتھ سینٹر آپ کا ہیلتھ سینٹر میں جائیں, وہاں پہ جا کے آپ ان سے ریفرل لکھا لیں کہ مجھے حمد ریفر کر دیں. نمبر 1 یہ ہو سکتا ہے آپشن. ٹھیک ہے. نمبر 2 جیسا کہ آپ بولے جو ہاٹ لائن جو ہے فی الحال کووڈ-19 کی جو ہاٹ لائن ہے 16000 اس پر آپ فون کر کے آپ وہاں سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے خاص ایک ہاٹ لائن نمبر ہے, میں آپ کو دیتا ہوں. 16099 16099. یہ صرف ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے ہے. جی ٹھیک. عام پیشنٹس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد آپشن 4 سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپشن 4 جی. یہ اویلیبل ہے 7 days a week. تو اس کے اندر کافی جو ہے ڈائبٹیز کے اسپیشلسٹ یعنی ڈائبٹیز ایجوکیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی جو شوگر آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے, آپ کو بتائیں گے. مزید اس کے اندر آپ کو معلومات میں اضافہ ہوگا اس کے بارے میں آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. فاسٹنگ جو 155 جو آپ بتائے آپ کی ایج کے لیے یہ ایکچولی زیادہ ہے, کنٹرول میں نہیں ہے. مگر یہ میڈیسن بھی لے رہے ہیں, وہ انہوں نے نہیں لکھا, مگر کوئی میڈیسن بھی ظاہر دی ہوگی انہیں, تو اس کے ساتھ 155 ہے تو زیادہ ہے. جی آئیڈیلی ان کی ایج کے لیے 130 سے نیچے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جی. تو تھوڑا سا ان کو کوشش کرنا ہے. خیر ایک ریڈنگ سے ہم کو پوری پکچر نہیں ملے گی. جی.
इनको एक मसलसल एक 3-4 दिन 5 दिन अगर फास्टिंग अगर चेक करे तो हमको पता चलेगा कि इनकी वाकई शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। सही। और मजीद जैसे कि बताया HbA1c है और दीगर टेस्ट हमको पता चलेगा कि इनके वो करना पड़ेंगे सारे। करना पड़ेगा। एक रीडिंग से उतने क्लियर पिक्चर नहीं आती हमारे को, लेकिन जस्ट मालूमात के लिए आप ये रख लेंगे फास्टिंग आपकी 130 के नीचे होना चाहिए और खाने के बाद आपकी 180 के नीचे होना चाहिए, खाने के 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद जी। तो अगर इस रेंज में आपकी शुगर आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सही जा रहे हैं। वरना आप अपने डाइट में एडजस्ट कर लीजिए, आपकी एक्सरसाइज ज्यादा कर लें, खासकर अभी कोविड-19 का जमाना है तो एक्सरसाइज बाहर थोड़ा मुश्किल है, तो घर के अंदर आप एक्सरसाइज करें, सिंपल एक्सरसाइज करें आप, तो मिनिमम आधा घंटा एक्सरसाइज करना जरूरी है। ठीक जी। और पानी 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए आप रोजाना, ये जरूरी है आप। और अपने मेडिसिन बराबर आप टाइम पे लेते रहें जी। तो आप जैसे कि आपको डायबिटीज का हॉटलाइन जो नंबर दिया मैं, आप उस पर फोन करके और मजीद राब्ता कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या तो हेल्थ सेंटर जाएं या तो आप वो 16000 फोन करें, आपको अपॉइंटमेंट भी आपको मिल जाएगा। जी ठीक। वो कह रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सब कुछ, मगर ये कि फर्स्ट टाइम लाइफ में जो टेस्ट हुए हैं, बिल्कुल 35 इयर्स एज है आपकी, तो फर्स्ट टाइम ही हुए होंगे, तो इसी को अगर आप पकड़ लेंगे अभी तो इंशाल्लाह आगे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है। अगर आप जो है ज्यादा मोटिवेट हो गए और आप सही स्ट्रिक्ट डाइट करें आप जी, तो यहाँ पे हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक ठीक जी। तो इसीलिए यही ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है कि हम लोग अगर स्क्रीनिंग करें, वो भी अर्ली स्क्रीनिंग करें जी। अब मैं जो बताया आपको 35 ईयर, ये हार्ड एंड फास्ट 35 ईयर्स ही नहीं है ये जी। अगर किसी फैमिलीज में हाई रिस्क फैमिली है जी, इसके अंदर बहुत ज्यादा डायबिटीज की हिस्ट्री है, वालदेन है या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आप 20 ईयर से भी स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द रिस्क। ठीक। रिस्क कितना ज्यादा है, और अगर बाकी रिस्क खाना पीना वेट वगैरह भी, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है स्क्रीनिंग आप 20 ईयर से भी स्क्रीनिंग करके देख सकते हैं कहीं, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स ऐसे भी हैं यंग पेशेंट 15 ईयर्स के हैं और टाइप 2 डायबिटीज है। अच्छा, टाइप 2 15 ईयर्स है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो ये जो है स्क्रीनिंग से ही पता चलता है, और हम स्क्रीनिंग करें तो पता चलेगा कि आपको फिर आंख का प्रॉब्लम है या नहीं है, या किडनी का प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, काफी सारी ये पूरी चीजें पता चल जाएंगे आपको। ठीक ठीक जी, बिल्कुल। इस तरह से हमें केयरफुल रहना है कि क्या करना है। जी डॉक्टर साहब, आप जैसे वो कोविड की बात कर रहे थे, टाइम तो बहुत कम है मगर फिर भी जैसे एक और मेरे पास सवाल है, ये हैं मुनव्वर हसन, ये कह रहे हैं कि वो डायबिटिक भी हैं मगर वो पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव भी हो गए, तो मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द उन्होंने रिकवर कर लिया, मगर अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस है, मैं मतलब ज्यादा चल नहीं सकता, कोई काम करता हूँ तो बहुत ज्यादा जैसे क्या मस्कुलर पेन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो फिर मैं क्या करूँ? इसके काफी वजूहात हो सकते हैं। अगर इनके पूरे ब्लड टेस्ट अगर नॉर्मल हैं जी, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन है, दूसरे टेस्ट अगर हीमोग्लोबिन भी इनका नॉर्मल अगर है जी, तो फिर विटामिन डी भी चेक करना जरूरी है इनका। अच्छा। शायद इनका विटामिन डी हुआ होगा मेरा ख्याल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल में शायद करते हैं आप कि विटामिन डी और कैल्शियम भी। जब एडमिशन कोविड-19 के लिए एडमिशन में ये लोग विटामिन डी नहीं करते हैं, यूजुअली आउट पेशेंट में क्लिनिक में करते हैं खाली। ठीक है, तो विटामिन डी लेवल चेक कर लें, अगर वो काफी कम है तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है मस्कुलोस्केलेटल दर्द के लिए। सही। तो मैं एडवाइस करूंगा विटामिन डी लेवल चेक करें, या बल्कि आप खाएं डायरेक्टली विटामिन डी, आप खा सकते हैं टैबलेट्स। ठीक है। और कोई विटामिन वगैरह मतलब ले सकते हैं या डाइट पर? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट रखें, और जितना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि ये पोस्ट वायरल जो है वीकनेस थोड़ी होती है जी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये थोड़ा वक्त लेगी जी, लेकिन विटामिन डी लेवल आपका सही रखें और आप हेल्दी डाइट रखें, और अगर आपको नाकाबिल बर्दाश्त है तो फिर आप फौरन फोन करके फिर आप मजीद में आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। 16000 पे फोन करें, अगर कोई दूसरी वजह है तो वो पता चल जाएगी। ठीक जी। जी डॉक्टर साहब, टाइम हमारा बिल्कुल अब खत्म हो रहा है, बल्कि हो ही गया है, तो आप कोई एडवाइस करना चाहें, क्या कहेंगे आप? बस मैं ये कहूँगा कि जितना हो सके आप सेफ रहिए, और आप सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर जो है आप इस्तेमाल करते रहिए, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करते रहिए। अगर आपको कोई सिम्टम्स, खासकर डायबिटीज पेशेंट को अगर कोई भी सिम्टम अगर आपको लग रहा है या शक हो रहा है, तो फौरन आप कोविड-19 की हॉटलाइन फोन करें आप जी 16000 पर,
اور اگر آپ کو ڈائبٹیز سے کے متعلق کچھ آپ کو معلومات حاصل کرنا ہے تو 16099 فون کریں اور آپشن 4 سلیکٹ کریں اور ہیلدی ڈائٹ لیتے رہیں, پانی اچھا پیتے رہیں, ایکسرسائز کرتے رہیں. بس انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کہ اللہ سب کو حفاظت فرمائے انشاءاللہ تعالی. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ بہت ساری معلومات اور ہم نے جو لسنرز کے کوسچنز تھے اور بالکل آج کی ٹاپک کے بالکل مطابق ہی تھے اور وہ آپ نے ان کے جوابات بھی دیے. بہت شکریہ. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق اور ڈاکٹر صدیق مشہود کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزیہ شفیق آپ کے ساتھ. السلام علیکم. اور لسنرز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ بالکل آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے. اور یہ موسم